बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुस्लिम ममालिक में से एक है आबादी के हिसाब से। जनरली बांग्लादेश के लोगों की मजहब से गहरी वाबस्तगी रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम रिपोर्ट देखने वाले हैं बांग्लादेश और इसराइल के मुताल्लिक कि अब बांग्लादेश इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि पाकिस्तान अभी एक्सेप्ट करे इसराइल को। तो दोस्तों एशिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्री है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं, उनमें सऊदी अरब भी कर चुकी है। सऊदी अरब ऑलरेडी इन लोगों ने फ़ैसला किया हुआ, सिर्फ उनकी ये एक उम्मीद है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे तो उसके बाद हम फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेंगे इसराइल को। यूएई ने भी किया हुआ है, बहरीन ने भी किया हुआ है। तो दोस्तों अरब कंट्री अभी सोच रही हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। दोस्तों बांग्लादेश, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा इसराइल को। गवर्नमेंट करना चाहती है इसराइल को तस्लीम, लेकिन अवाम का प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट तस्लीम नहीं कर रही। दोस्तों इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि इसराइल को बांग्लादेश एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। दोस्तों चलिए देखते हैं फिर ये रिपोर्ट, ये पाकिस्तान यूट्यूब पर है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश दुनिया के बड़े मुस्लिम ममालिक में से एक है आबादी के हिसाब से। जनरली बांग्लादेश के लोगों की मजहब से गहरी वाबस्तगी रही है और यहाँ पर बड़े बड़े आलिम दीन पैदा हुए हैं। कोई शक नहीं है। आजकल मुस्लिम दुनिया में यूएई के इसराइल को एक्सेप्ट करने के बाद एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि कौन कौन से ममालिक इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बांग्लादेश भी इसराइल को मुल्क तस्लीम कर सकता है फ्यूचर में। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और बांग्लादेश का वाज़ेह ओपिनियन है कि जब तक फलस्तीन आज़ाद नहीं होता बांग्लादेश इसराइल को पाकिस्तान भी यही चाहता है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की तरह बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी यही अल्फाज होते हैं कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। इससे पहले कि इन रीजंस पे बात करें कि मुसलमान कंट्री है ये अपना कोई ऐसे वैसा काम नहीं करेगा जिससे मुसलमानों को सारे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि अरब और इसराइलियों का असल मसला आखिर है क्या। कंप्रोमाइज नहीं करते किसी के साथ। क्या ये महज जमीन का मसला है या क्या ये महज पॉलिटिकल मसला है या ये मजहबी मसला है। एक शहर है जिसका नाम है यरूशलेम और मुसलमान इस शहर को बैतुल मुक़द्दस या अल कुद्स अल शरीफ कहते हैं। ये शहर इस्लाम के 3 हरम पाक में से एक है, यानी एक हरम अल मक्का है, दूसरा हरम अल मदीना तैयबा है और तीसरा हरम अल कुद्स है। ये तीनों शहर इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर हैं। इनमें से 2 यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा तो सऊदी अरब में है, लेकिन हरम अल कुद्स फ़लस्तीन में है जिस पे अब इसराइल का कंट्रोल है। ये जो हरम अल कुद्स है ये वो शहर है जहाँ से मेराज वाली रात इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर से आसमानों पे तशरीफ मुक़द्दस मकामात है और मुसलमानों के लिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई थी नमाज में, और यूं वो इमामुल अंबिया बने यानी नबियों के सरदार। इसलिए ये शहर मुसलमानों के लिए नहायत ही अहम है और मुसलमान कलेक्टिवली कभी इस शहर पे अपने क्लेम को गिव अप करें ये इस शहर की तारीख देखकर नामुमकिन लगता है। दुनिया में 3 मज़हब ऐसे हैं जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन यानी इब्राहिमी मज़ाहिब कहा जाता है, इस्लाम, ईसाई और यहूदी। ये तीनों मज़ाहिब के मानने वाले इब्राहिमी मज़ाहिब वाले कहलाए जाते हैं। अच्छा, इन तीनों मज़ाहिब के मानने वालों का इस शहर यानी बैतुल मुक़द्दस पर क्लेम है। इस्लाम का हमने आपको अभी बताया कि मुसलमानों का क्लेम इस शहर पे क्यों है। अब ज़रा बात करते हैं ईसाई दुनिया की कि उनका इस शहर बैतुल मुक़द्दस पर किस वजह से क्लेम है। इस शहर यरूशलेम से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है जिसे बैतुल लहम कहते हैं। ये वो शहर है जहाँ पर ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और यरूशलेम की गली कूचों में हज़रत ईसा ने तबलीग की और यहीं इस शहर पर ही ईसाइयों के मुताबिक उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था और यहीं से ही वो दोबारा ज़िंदा हुए और आसमानों पर चले गए। यहाँ की जो सी ऑफ गैलीली है वहाँ पर हज़रत ईसा ने अपने शब व रोज़ गुजारे बकौल ईसाइयों के। ये वो फैक्टर हैं जो इस शहर को ईसाइयों के लिए नहायत मुक़द्दस बना देते हैं, लेकिन
یہی فیکٹر کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے مسلمانوں کو بھی اس شہر کو مزید مقدس بنا دیتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے بڑے پیغمبروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ مسلمان ان کی وفات اور سولی دینے والے واقعے کو من مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ فلسطین۔ ایما پہ نقصان پہنچانے آئے تو ان کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا یہودیوں کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کے ہی ایک پیغمبر تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو اسلام میں ایک بڑا درجہ حاصل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے وہ بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ ان سے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولادیں۔ مسلمانوں کے مطابق یہ امت ایک وقت میں ایسے ہی اللہ پاک نے منتخب کی ہوئی تھی جس نے خیر اور توحید دنیا میں پھیلانا تھا، یعنی اللہ پاک کا پیغام دنیا میں اس قوم نے پھیلانا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گمراہ ہوئے اور خدا اور پیغمبروں کے احکامات کو نہیں مانا بقول مسلمانوں کے۔ اس سے ان سے یہ اعزاز واپس لے لیا گیا، یعنی کہ یہ چوزن پیپل والا جو ان کا اعزاز تھا، منتخب لوگ، وہ واپس لے لیا گیا۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کی بادشاہت خدا نے بنی اسرائیل کو دے رکھی تھی، اور ان میں بہت سے پیغمبر آئے، اور جب یہ دنیا کے بادشاہ تھے تو یروشلم، یہی جو بیت المقدس ہے، وہ اس حکومت کا کیپٹل ہوا کرتا تھا جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی بڑے رقبے پہ، اور یہیں سے ہی پوری سلطنت کنٹرول ہوتی تھی۔ آپ یہ بھی جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ تخت جس پر بٹھا کر بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے، اور برطانیہ کے شاہی چرچ ویسٹ منسٹر ابے میں موجود ہے، اور یہ ایک پتھر کا بنا ہوا ہے تخت ہے جس پر سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی تاج پوشی ہوئی تھی، اور اب اس پر برطانیہ کے بادشاہوں اور ان کی کوئنز جو ہوتی ہیں ان کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ یہ بھی تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر یروشلم سے یہاں برطانیہ پہنچا۔ اس کے علاوہ جب یہودی دنیا کے بادشاہ تھے تو یہاں ان کی ایک بہت بڑی عبادت گاہ بھی تھی جس کو ٹیمپل آف سولومون کہا جاتا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مسجد۔ یوں سمجھیں کہ یہ یہودیوں کا خانہ کعبہ تھا جہاں پر جا کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو پہلی بار ان پر بیبیلون کے بادشاہ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور ان کی سلطنت کو تباہ کر دیا، اور اس وقت اس نے ٹیمپل آف سولومون کو بھی تباہ کر دیا، اور کئی سو سال تک یہ جو مسجد تھی یہ گری رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس نبوکڈ نظر کے جو یہ حملہ تھا اس میں اس نے پورا یروشلم بھی ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ اس کی ایک دیوار بھی سلامت نہیں رہی، ایک اینٹ بھی اس کی سلامت نہیں رہی۔ کئی سو سال بعد یہ شہر پھر سے بنا، اور رومیوں کی یہاں پر حکومت تھی۔ رومی اور یہودیوں کا ایک یہ دیوار کے سامنے اس وجہ سے اپنی بات کرتے ہیں کہ ان کا مسیح اس دیوار کے پیچھے ہے، وہ آئے گا قیامت والے دن تو وہ پورے اپنا دنیا میں حکومت کرے گا۔ وہ بت پرستی تھی، تو یہ دجال یہودیوں کا ایسا پیکٹ نام یہ ہے۔ تھا کہ ان کے ساتھ مذہبی معاملے میں یہودیوں کو آزادی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں کی اخلاقی حالت کا یہ عالم تھا کہ یہ ٹیمپل آف سولومون میں بیٹھ کر، یعنی مسجد سلیمان علیہ السلام کی جو تھی وہاں پر بیٹھ کر یہ سود کا کاروبار کرتے تھے، مسجد کے اندر بینچ لگا کر۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ٹیبلوں کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو شدید کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ یہ بھی کئی وجوہات میں سے ایک ہیں جس کی وجہ سے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یاد رہے کہ ہم ٹیمپل آف سولومون کو مسجد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے ہی پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی، اور اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پوری ہوئی تھی، وہ بھی اسلام کے نبی تھے۔ خانہ کعبہ کے بعد یہ دنیا میں دوسری مسجد تھی جو بنی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد 70 سال کے بعد روم کے بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس مسجد کو گرا دیا تھا، اور اس کی صرف ایک دیوار سلامت رکھی تھی، اور یہ دیوار آج تک سلامت ہے۔ اس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے اردو میں، اور تمام یہودیوں کو یہاں سے ٹائٹس نے نکال دیا تھا تب، اور اس ٹائم سے لے کر 1948 تک جب اسرائیل بنا تھا تقریباً 2000 سال تک یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں بھٹکتے رہے، یعنی ایگزوڈس میں رہے، اور وہ کئی دنیا کے ممالک میں پھیل گئے۔
وہ جو ایک دیوار سلامت ہے اسے دیوار گریہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو کہا جاتا ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر روتے ہیں اور اپنے گمشدہ ماضی کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اور دوبارہ دنیا کی حکومت ملنے کی دعائیں یہاں پر مانگتے ہیں۔ پر ایسا ہوگا نہیں کبھی انشاءاللہ۔ اب 2000 سال کے بعد یہودی دوبارہ اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے ہیں اسرائیل کی صورت میں ملک بنا کے، اور وہ اپنا یہ ٹیمپل آف سولومن جو ان کا کعبہ ہے اور جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے۔ پہلے تو یہ کہ یروشلم پہ ان کو حق چاہیے تھا تاکہ وہ یہاں پر جو مرضی بنا سکیں، اور وہ حق ان کو امریکہ نے دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر کے امریکہ کا سفارت خانہ یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے کئی اور ممالک نے بھی جو امریکی اتحادی ہیں انہوں نے بھی اپنی ایمبیسیز یہاں پر شفٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لہذا اب اسرائیل لیجیٹیمیٹلی یہاں پر جو مرضی بنا سکتا ہے، یہ ایشو ان کا حل ہو گیا۔ دوسرا جو ان کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیمپل آف سولومن کی جو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کے بیچ میں ایک ایشو درپیش ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دا راک یہ مسلمانوں کی عمارتیں ہیں، اور یہ اس ٹیمپل کے نقشے کے بیچ میں آتی ہیں بقول یہودی تاریخ دانوں کے، لہذا ان کو ہٹانا پڑے گا۔ اور یہ مسلمانوں کا حرم ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کی طرح یہ بھی مسلمانوں کا حرم ہے، اور اس کو گرانے سے پوری مسلم دنیا میں شدید ری ایکشن آ سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ملک پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، پھر بعد میں یہ پھر کریں۔ اپنے یہ ریلیشنز ایک پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب تاکہ کچھ۔ اسرائیل کا یہ مقصد حاصل ہونے میں آسانی ہو۔ اس سلسلے میں اسرائیل کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کم از کم جو اہم مسلم ممالک ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بنگلہ دیش کا منظر یہ ہے کہ یہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ خصوصاً اسلام یہاں کا پرست جو ہے، middle بنگلہ class دیش ہے، کی اس کے اندر پاپولیشن وہ اسلامی کبھی نہیں values ایسے ہونے بہت دے گی۔ زیادہ ڈیپ ہے۔ لہذا ہمیشہ جب بھی مسلم دنیا میں کوئی یہ مسئلہ اٹھ کھڑے ہوتا ہے ہوتے ہیں یہاں پر بنگلہ دیش لاکھوں والے۔ مسلمان آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں ان مسلمانوں کی فیور میں۔ اس لیے یہ بنگلہ دیش کی کسی بھی حکومت کے لیے بے حد مشکل ہوگا کہ عوام کی ول کے خلاف جا کر اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے۔ لہذا اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ بنگلہ دیش کبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کوششیں ضرور کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ 2014 میں شیخ حسینہ کہہ چکی ہیں کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہم کبھی بھی اسرائیل کے قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے تو بنگلہ دیش نے اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے پر بھی بین لگا رکھا ہے۔ اچھی بات ہے، پاکستان تو آلریڈی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو دوستوں ماشاءاللہ بہت اچھی انفارمیشن، اسی ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اسی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور دوستوں اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور میرا چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں دنیا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جائے لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرنے والے دوستوں، کیونکہ پاکستان کا کافی بڑا پریشر ہوتا ہے اسلامی ملکوں پر، کیونکہ ابھی یو اے نے بھی تسلیم کیا ہے اپنا اسرائیل کو، سعودیہ بھی کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر کافی زیادہ، عمران خان کے اوپر کافی زیادہ پریشر ڈالا ہوا تھا کہ آپ نا اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اگر عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرتا تو اس کی حکومت جاتی رہنی تھی، تو پاکستان میں کافی زیادہ اثر ہونا تھا عوام کا عمران خان کے اوپر۔ تو دوستوں بنگلہ دیش تو نہیں کرنے والا اسرائیل کو تسلیم، جس طرح پاکستان کے پاسپورٹ پر ہے اسی طرح بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ ہی ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے اسرائیل کا۔ دوستوں ابھی بحرین نے بھی کیا ہوا ہے، یو اے نے بھی کیا ہوا ہے، سعودی عرب بھی کر سکتا ہے، ترکی بھی کر سکتا ہے۔ ترکی ایک کہتا تھا اسلامی ملک ہے، وہ اپنا اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہے جو کوئی کنٹری نہیں کر سکتی۔ ابھی حالیہ دنوں میں اپنا اسرائیل کا صدر کو اپنا ترکی بلایا ہوا تھا، اس کا بڑی زبردست استقبال کیا ہے۔ تو دوستوں یہ ہے دوگری پالیسی۔ دوستوں ہر کسی کو اپنا مفاد ہوتا ہے کہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ مفاد ہے، ہم ڈرون لیں گے، ہم اس کو یہ ٹیکنالوجی لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسرائیل دنیا کی سب سے زبردست ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے تو دوستوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بہت ایک راستہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کا ان کو حق دے، ان کی عوام کا حق دے۔ یہ اسرائیل ناجائز کنٹری ہے دوستوں، یہ سب کی سب جتنی بھی کنٹری ہے دوستوں فلسطین کی ہے، جہاں پر اسرائیل نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے وہ بھی فلسطین کی جگہ ہے دوستوں۔ تو اپنا فلسطین کو ان کا حق دے
تو دوستوں پھر سوچیں گے، پاکستان بھی سوچے گا، بنگلہ دیش بھی سوچے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ دوستوں بنگلہ دیش کے لوگ اسلام پرست لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہ کمپرومائز نہیں کرتے اپنے دین کے بارے میں۔ دوستوں دوسرے کنٹری کر لیتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کے کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں کافی پسند کرتا ہوں بنگلہ دیش کے لوگوں کو۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔